बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ केस की समाअत हुई और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब अदालत में पेश हुए। अपीलों पर मज़ीद समाअत बुध 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। तो दूसरी जानिब फैज़ाबाद धरना केस कमीशन ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को तलब कर लिया है और मुल्क में 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के भी इम्कानात है। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज जो है अहम अदालती फैसले आए हैं, केसेस की समाअत हुई है, एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ भी केस की समाअत हुई है, क्या कहेंगे? समाअत हो रही है, फैसलों का तो अभी इंतजार है जी। अभी तो देखना है कि फैसले क्या आते हैं, क्योंकि इलेक्शंस में तो 70 दिन भी नहीं रहे अभी जी। तो इसको जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब ने उससे पहले जो है वो बरी होना है और वज़ीर आज़म, और अब ये है कि उसमें जो मुस्लिम लीग नून के ज़राए तो कह रहे हैं कि ये बस बात हो रही है कि सादा अक्सरियत या जो है वो 2/3 अक्सरियत, सही। और बड़ी जिम्मेदार। आज हमारे जो वज़ीर ख़जाना है इसाक डार साहब, मतलब ज़ाहिर है कि वो एक थोड़ा सा बीच में वक्फा आ गया, लेकिन वो दोबारा संभाल लेंगे चंद दिन बाद। तो उन्होंने आज बताया सारी कि माशी पॉलिसीज़ का कि आने वाले दिनों में वो किस तरह से, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल थे पहले और वो किस तरह से मईशत को ठीक करेंगे। तो लेकिन इसमें यह है कि अब ये दिन जो है ये कैसे, क्योंकि इसमें अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो नहीं आया, जो डिटेल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आनी है, जिसमें कुछ शिकों के ऊपर अभी वजाहत चाहिए, कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये नैब की जो तरामीम हुई हैं वो अपनी जगह पे मौजूद रहेंगी, वो जो 5 रुकनी, तो वो अभी एक मामला हाई कोर्ट से आगे भी है। तो ये शायद नहीं है, लेकिन जो बेशतर माहिरीन कानून है वही कह रहे हैं कि ये तो शायद अगर यहाँ से मसला हल हो जाए तो वहाँ जाके फिर मसाइल खड़े हों। तहरीक इंसाफ के लिए बहुत कानूनी पेचीदगियाँ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन यह है कि उनके वोट बैंक के हवाले से कि क्या उसमें कमी आई है या नहीं आई, वो एक अहम सवाल है जो इस वक्त गर्दिश कर रहा है। मुस्लिम लीग नून में भी ज़ेर बहस है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खैर जो है वो ज़ाहिर है कि अब देखते हैं कि वो हिज़्ब इख्तलाफ में बैठते हैं या कोई मखलूत हुकूमत। मेरा नहीं ख्याल कि वो शायद मखलूत हुकूमत की तरफ जाएं या शायद चले जाएं, ये सारा डिपेंड करता है। तो ये मेरा ख्याल है कि उसी तरह से हो, लेकिन बात वही है कि हिज़्ब इख्तलाफ में कौन होगा फिर, ये तो मतलब सारी किंग है ना तो फिर कौन होगा। तो उधर जब ये मसला है कि मतलब है कि कैसे जो है वो इसको बनाया जाएगा खाका, लेकिन बहरहाल जो भी है वो ये है कि ये बिल्कुल उस तरह से हो रहा है जैसे पहले पेपर आउट हो जाते हैं तो इस तरह से पहले पेपर आउट हुआ है इलेक्शन का, तो बस उसको हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें यह है कि जो तो अच्छा है, लेकिन ये पहले से तैयारी वगैरह कर रहे हैं और वो देख रहे हैं मईशत के मामलात, और ज़ाहिर है कि जो हुकूमत मौजूदा है निगरान, वो भी उनको फिर उसी की कंटिन्यूटी में ले जाएगी। मुस्लिम लीग नून को तो मेरे ख्याल से इस हवाले से एक तरह से ये पॉलिसी मुस्लिम लीग नून ने बनाई हुई है। अच्छा जी, ये उनके ज़राए का कहना है, उनके लोगों के हवाले से मैं कोट कर रहा हूँ। अपना तजिया में चंद दिन के बाद ज़रा सूरत हाल वाज़ेह होती तो उसके बाद दे दूँगा तजिया के। अब तो खबरें ही आएंगी जो भी तारीफ वगैरह होगी। अच्छा, मामला जो इस वक्त ज़रा खौफनाक हो गए ये हमास और इसराइल के दरमियान। अच्छा, खौफनाक इसलिए मैं कह रहा हूँ, मज़ीद खौफनाक और ख़तरनाक चीज़ लफ्ज़ है वो इसलिए कि एक तो ये है कि दुआ है कि जंगबंदी मज़ीद मुस्तकिल हो जाए, जंगबंदी, और इसका एक सोल्यूशन निकले, इस मामले का हल निकले। लेकिन क्योंकि अभी ख़त्म हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद जो वक्त है जंगबंदी का वो ख़त्म हो जाएगा, और इस दौरान जो है वो जैसे हमने अपनी जो नशिस्त है, जो आदिल नजम साहब से पहले हम उनसे गुफ्तगू से पहले जो नशिस्त हुई थी उसमें ये बात हमने की थी कि यानी 1-3 के रेशो से, यानी वहाँ से एक हमास के लोग छोड़ेंगे तो यहाँ से 3 लोगों की रिहाई होगी। लेकिन ये है कि वो उसके 3 जो है वो फेजेस हुए, तो 4 दिन तक होना था, तो 4 दिन की जंगबंदी थी, हर रोज़ होना था, तो आज नहीं हुआ। तो आज चूँकि नहीं रिहाई हुई, ना उधर से हुई ना इधर से हुई, तो उसके बाद ये मामला जो है, जो उधर से नाम गए और इधर से नाम गए, तो उसके ऊपर एक डेडलॉक पैदा हो गया, जिसको ख़त्म करवाने की कोशिश भी हो रही है। यानी अभी तक आप समझें कि वो 50 लोग वहाँ से
جو ہیں وہ نہیں رہا ہوئے اور 150 جو ہیں وہ یہاں سے نہیں رہا ہوئے، کیونکہ آج جو آخری جو جن لوگوں نے جن کا تبادلہ ہونا تھا وہ نہیں ہوا. تو اس میں امید ہے، کیونکہ بین الاقوامی دباؤ شدید تر ہے کہ یہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ ریلیز ہوں بلکہ اس کو آگے بڑھایا جائے، یعنی اس کو جنگ بندی کو آگے بڑھایا جائے. وہ ایک دن کے بدلے وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 قیدی اور ہمیں چاہیے. لیکن جو امیر قطر ہیں ان کا یہ کہنا ہے، وزیر اعظم جو قطر کے ہیں، جو کہ بڑے اہم اس میں رول سارا جنہوں نے پلے کیا اور جو کہ وزیر خارجہ بھی ہیں وہاں کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ حماس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس لوگ تمام لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسرے گروپس کے پاس بھی ہیں، اسلامی جہاد جیسے، وہاں پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اسلامی جہاد جو ہے وہ ان کے پاس بھی کچھ جو ہیں وہ لوگ موجود ہیں. تو یہ معاملہ چونکہ حماس کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو اسلامی جہاد کے پاس جو لوگ ہیں تو اس کے اوپر امیر قطر کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے پھر حماس کو کنوے کیا ہے کہ آپ جو ہیں یہ باقی گروپس سے بات کر کے اور پھر اس کے بعد ہمیں بتائیں کہ کیا سارا سلسلہ. اچھا، میں یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ خوفناک اس کا ایک رنگ سامنے آ گیا یہ پچھلے 2 دنوں میں، جہاں پہ رہائی کے مناظر آ رہے ہیں اور باقی سارے، وہ ہوئے ہیں 2 واقعات بڑے عجب سے ہوئے ہیں. پہلے تو یہ ہوا ہے کہ جو جمعے کا روز ہے، جمعے کے روز تو ایک جو ہے وہ جہاز پہ کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہوا دوبارہ حوثیز کا بحری جہاز پہ، اور بحری جہاز پہ اٹیک ہوا لیکن وہ ہوا بحر احمر میں. ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ اس کا علم تھا. جو بات بڑی حیران کن ہے کہ وہاں سے جو جہاز گزر، یہ جو ہے یہ ایدان آفر کی یہ کمپنی، اور یہ فرانس میں رجسٹرڈ، اور یہ جو ہے یہ ایک بڑے امیر ارب پتی ان کی یہ کمپنی. تو یہ جو ہے یہ وہاں سے، اچھا دونوں کے نام، 2 جہازوں کے ساتھ واقعہ پیش آئے. لیکن ذرا میں اس کو بتاؤں کہ ہوا کیا ہے. ایک تو بحر احمر میں ہوا نا، تو بحر احمر میں پہلے بھی ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ جو گلیکسی تو وہ تو جہاز ابھی تک کھڑا ہے ادھر ہی. یہ جو دوسرے 2 واقعات ہوئے نا، جو میں کہہ رہا ہوں جو ذرا زیادہ تشویشناک ہیں، وہ یہ ہوا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے خلیج عدن. اچھا، خلیج عدن جو ہے یہ اوپر بحر احمر، میڈیٹیرین، ریڈ سی، اس کے بعد یہ گلف آف ایڈن اور خلیج عدن، اور اس کے بعد پھر یہ بحر احمر میں ریڈ سی میں کھل جاتا ہے اور پھر وہ آگے کنٹینیو کرتا ہے انڈین اوشن. تو یہ وہاں پر ہوا ہے جہاں حوثیز نہیں ہیں، یعنی جو بندرگاہیں یا جو جن جگہوں پہ حوثیز نہیں ہیں وہاں پہ عجب واقعہ ہوا ہے. جو دوسرا واقعہ کل رات کو ہوا ہے، کل دن میں ہوا ہے، وہ یہ ہوا کہ پہلے تو یہ خبر آئی کہ جی ایک جہاز جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ جو جہاز ہے یہ CMA سیمی کے نام سے، ٹھیک ہے. یہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کی لوکیشن اس وقت جو ٹریس ہو رہی ہے ویسل فائنڈر. اچھا، تو پہلے یہ آیا کہ جی اس کے اوپر قبضہ ہو گیا، اور اس کے اوپر قبضہ کس نے کیا ہے تو وہ پتہ یہ چلا کہ جی اس کے اوپر انہوں نے جو وہاں سے اس کے اوپر 52 کا حملہ تھا. اور یہ جو CMA سائمی ہے اس کو یہ دبئی سے عمان آ رہا تھا، اور ابھی اس وقت جو ہے یہ آگے نکل گیا ہے، یعنی اس وقت یہ انڈیا کے بعد یہ آگے ملائیشیا میں، ابھی تھوڑی دیر پہلے، یہ میں اس دن کا یہ بتا رہا ہوں جب یہ اٹیک ہوا ہے. تو یہ اس جگہ پہ ہوا ہے جو کہ یعنی وہاں حوثیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر ہوا کیا ہے، اس جہاز پہ اٹیک کس نے کیا؟ اس جہاز کے اوپر کسی ڈرون نے، کسی اور نے، اس پہ قزاقوں نے حملہ کر دیا. اس پہ صومالی قزاق آ گئے، صومالی قزاق. اس جہاز کی جو جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے لوکیشن بڑی عجب سی ہے کہ اچھا انہوں نے، یہ کارگو جہاز تھا اور اس جہاز میں فاسفورس ایسڈ تھا بھرا ہوا. تو اس میں جو ہے وہ ایک کشتی آ کے رکی پاس اس بڑے کارگو جہاز کے پاس، اور کارگو جہاز کے پاس ایک کشتی رکی اور اس میں سے قزاق اترے اور صومالی قزاق، اور وہ جہاز کے اندر چڑھے، اور ساتھ ہی پھر یہ جو جہاز تھا انہوں نے لائبیریا کا پرچم لگایا ہوا تھا، لائبیریا کا پرچم تھا. لیکن جہاز پھر ایک اور آلفر ہیں، ٹھیک ہے،
اس وہ اولفر گروپ کا یہ جو ہے یہ جہاز تھا. یہ میں اولفر گلوبل کو دکھاؤں اگر یہ جو 5ویں سلائیڈ ہے یہ اولفر گلوبل کا یہ جہاز تھا, میری ٹائم شپنگ. اچھا ان کے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن ہے کہ یہاں سے کون سا جہاز وہ گزر رہا ہے, سینکڑوں جہاز گزرتے ہیں یہاں سے. ان ایگزیکٹ ان کا انفارمیشن یہ ہے کہ کون سا جہاز گزر رہا ہے جو کہ جس کا سامنے کوئی اور ہے, پرچم کچھ اور ہے, لیکن یہ کسی اس کے پیچھے کوئی اسرائیلی کم. تو یہ جو ہے یہ جناب آفر گلوبل جو ہے یہ ان کا جہاز تھا. اس کے اوپر قزاق آ گئے. اچھا انہوں نے جو اپنی ہسٹری بتائی ہوئی ہے نا آفر گلوبل نے, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. دا روٹس آف اوور ملٹائی جنریشنل بزنسز, یہ جو ہے یہ جو آفر ہیں آفر گروپ, یہ ان کی ہسٹری یہ اپنی بتا رہے ہیں کہ جی ان کے جو اونر ہیں جنہوں نے بنائی 2011 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. انہوں نے اپنے بیٹے کے نام کے وہ ورلڈ وار 2 میں رہے ہیں, جو سیمی ہیں جو اب نہیں ہے, ان کا بیٹا سنبھالتا ہے جس کی تصویر اپنے باپ کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد یہ اسرائیل کی جو اس میں 70 کی دہائی میں یہ جو ہے یہ بزنسز میں آ گئے. اس سے پہلے یہ فوج میں بھی, ایئر فورس میں بھی رہے اور وغیرہ وغیرہ, پوری ڈیٹیل ہے اس میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب اس جہاز کے اوپر جو ہے, اچھا یہ بلومبرگ اگر میں 7ویں سلائڈ دکھاؤں تو یہ آپ کو اندازہ ہوگا یہ 22 بلین ڈالر سے زیادہ جو ہے یہ یعنی چند ریچسٹ لوگوں سے میں شمار ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے, 22 بلین ڈالرز کی ان کی آمدنی. ایک زمانے میں اسرائیل کے سب سے امیر کی فیملی تھی. اور یہ جو ہے یہ بہرحال تو ان کے پاس سے جو ہے یعنی دونوں جہاز, اب یہ اس میں ذہن میں رکھیں کہ دونوں جہاز جن پہ ہوا ہے دونوں کے نام کے آخر میں آفر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کامن بات ہے. یعنی جو پیچھے مالکان ہیں, سامنے کوئی مالٹا کا جہاز لگایا ہوا ہے, ایک نے مالٹا کا پرچم لگایا ہوا تھا, دوسرے جہاز نے لگایا ہوا تھا لائبیریا کا. لیکن جو یہ واقعہ ہے نا قزاقوں والا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ جہاز کو انہوں نے روکا, اور میں اب کیوں بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ کہیں اور اگر یہ اس حل نہیں ڈھونڈا گیا تو کہاں جا سکتا ہے معاملہ. قزاق جہاز میں چڑھے تو جہاز کا جو کیپٹن ہے اس نے آس پاس وہاں پہ ظاہر ہے کہ امریکن جو جہاز ہیں جو کہ ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے صومالیہ میں تو بہت زیادہ خانہ جنگی اور وہ سارا وہ 80 کی دہائی اور 90 کی دہائی میں جو کچھ ہوتا رہا, اور اس کے بعد یہ بحری قزاق وغیرہ بڑے فعال ہو گئے تھے. لیکن پھر یہاں ملٹری بیسز بنی ہوئی ہیں تو سارا جبوتی وبوتی پہ آگے پیچھے سارا دائیں بائیں, تو یہاں پہ قزاق آئے. قزاق جب جہاز میں چڑھ گئے تو انہوں نے وہاں سے آس پاس جو امریکن وارشپس تھے جو کہ وہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ ان دنوں نہیں آئے بلکہ وہ قزاقوں کے اوپر نظر رکھنے کے لیے کافی عرصے سے گھوم رہے ہیں میڈیٹیرین کے اندر. ٹھیک ہے, ان کو پکارا مدد کے لیے کہ جی ہمیں بچائیں. تو وہ وہاں سے امریکن جہاز ان کو یو ایس ایس جو ان کا یو ایس ایس میرون غالباً, تو وہ جو ہے وہ میسون MESON یو ایس ایس میسون آیا. اور یو ایس ایس میسون نے جو ہے وہ ان کو دیکھا, وہ جہاز کے پاس پہنچے تو وہ جو ہے وہ قزاق جہاز سے اترے, کشتی میں بیٹھے اور بھاگ گئے, یعنی فرار ہو گئے پانی میں. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو جنگی جہاز تھا انہوں نے جہاز کو اس کو کور کیا, اس کو کہا نکلو بھائی. وہ نکلا جہاز آگے جو فاسفورس ایسڈ جس میں بھرا ہوا تھا. اس کے بعد جو امریکن جہاز ہے جس نے اس کے اوپر میزائلز گر گئے تاکہ دوبارہ 2 میزائلز اس کے اوپر گرے. اچھا اب یہ جو معاملہ ہے یہ سینٹ کام نے اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ دکھا سکیں ان کا جو ایک ٹویٹر ہینڈل سے انہوں نے اس خبر کو دیا, اور انہوں نے اس خبر کو انہوں نے پھر ٹویٹ کیا کہ جی یہ جو ہے یہ وہاں سے ہم نے چھڑایا ہے اپنے جہاز کو, اور اس کے بعد ہمارے اوپر اٹیک بھی ہو گیا. اچھا یہ اس کے بعد یہ ان کی پریس ریلیز آئی. اب یہ دیکھیں نا یہ ایک بڑی عجیب سی ہے. اچھا یہ سینٹرل پارک ہے, سینٹرل پارک جہاز دوسرا جہاز ہے نا جس پہ ہوا ہے, تو یہ سینٹرل پارک ہے. اچھا یہ برٹن کے اندر رجسٹرڈ ہے, ایک فرانس میں رجسٹر ہے, ایک برٹن میں رجسٹر ہے. تو یہ جو ہے یمن سے جا رہا تھا سینٹرل پارک, اس کو پھر یو ایس ایس لوکیشن یو ایس ایس میسن نے اس کو بچانے کی کوشش کی. میزائلز لینڈ ہوئے اس پہ گلف آف خلیج عدن میں, یہ کافی دور. ٹھیک ہے, اور یعنی میزائلز تو آ رہے تھے ان کے, لیکن جو ایریا آف آپریشن ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو یو ایس ایس میسن جو ہے اس پارٹ آف
آئزن ہاور کیریئر اسٹرائک گروپ جو کہ ڈسٹریس اچھا یہ وہاں پہ گھوم رہا ہے کافی عرصے سے اور یہ گھوم رہا ہے ان کے لیے یہاں پہ پائرٹس وغیرہ کو روکنے کے لیے، لیکن ان کو انہوں نے مدد کے لیے پکارا، یہ وہاں پہنچ گئے اور یہ جو ہے یہ سینٹ کام نے کہا کہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے۔ اب یہ جواب کس پہ دیں، یعنی یہ کس کو جواب دیں؟ بچا تو دیکھیں یہ تو انہوں نے بڑی اچھی خبر دی ہے نا، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سے تھوڑا سا دور گر گئے، لیکن سوال یہ کہ امریکہ پہ پھر اٹیک ہوا، امریکن جنگی بحری جہاز پہ اٹیک ہوا، تو وہ یہ اب کہاں پہ کریں؟ مطلب واپس آپ یمن پہ اٹیک کریں گے، اب ایران پہ کریں گے، کس پہ کریں گے؟ جوابی اٹیک کہاں کریں گے؟ ایران نے اس کی سرکاری طور پہ تردید کی کہ جی ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اور یہ جو بات ہے نا یہ بڑی ایک عجب سی بات ہے، کیونکہ اس کو جتنا آپ اس کو دوبارہ دیکھیں، اگر ہم اس کو نیو یارک ٹائمز کو دیکھیں گے، یو ایس نیوی ریسکیو شپ فرام پائریٹ اٹیک ان گلف آف ایڈن، یہاں تک تو ٹھیک تھا، یہاں تک تو ٹھیک تھی ان کی چیز، ٹھیک ہے نا، لیکن اور پھر اس کے بعد رائٹرز نے بھی دیا، کیونکہ بیچ میں 6 گھنٹے کا وقفہ آ گیا تھا، یہاں تک بھی ٹھیک ہو گیا کہ جو 9 سلائڈ ہے رائٹرز کی کہ ٹینکر ان مڈل ایسٹ سیف فرام اٹیکرز، لیکن اس کے بعد جو اٹیک ہوا ہے وہ اٹیک میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ اس کو سنجیدہ لینا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو امریکن جو جس کو تھوڑا سا وہ اس پریس جو ریلیز ہے اس کے اس حصے کو وہ نہیں شو کر رہے جہاں پہ وہ یہ ہے کہ 2 میزائل وہاں سے اس جہاز کے قریب گرا کہ دوبارہ دیکھیں نا اس کو جو ٹویٹ پریس ریلیز تو نہیں یعنی جو انہوں نے ایکس پہ یا ٹویٹ کیا ہے انہوں نے، تو یعنی دوبارہ اٹیک ہوا ہے۔ تو یہ جو بات ہے یہ میرا خیال سے کافی زیادہ سیریس ہے معاملہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سیریس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ان کے پاس ریئل ٹائم انٹیل ہے، اور یہ اگر ہم نیشنل دیکھیں جو یو ای کا اخبار ہے 8 سلائڈ، تو سیکنڈ ٹینکر یہ چلا گیا تھا، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ چلا گیا تھا، یعنی خبریں سب نے بریک کر دی کہ سیکنڈ ٹینکر چلا گیا ہے گن مین کے پاس، ایک ٹینکر تو پہلے سے کھڑا ہے، اور یہ جو ہے یہ ٹینکر ان مڈل ایسٹ سیف فرام اٹیکرز رائٹرز کہہ رہا ہے 9 سلائڈ میں، یہ تو سارا ٹھیک ہے، لیکن جو اصل اس میں پوائنٹ جو میں ریز کر رہا ہوں نا یہاں پہ، وہ ان کی اگر پریس اس کو ٹویٹ کو دوبارہ دیکھیں جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، تو اس کے اوپر یہ ہے کہ 2 میزائلز ادھر بھی گرے آ کے۔ اچھا یہ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا، اپون ارائیول ڈیمانڈنگ ریلیز آف دا ویسل، سبسیکوینٹلی 5 بندے تھے وہ جہاز سے بھاگ گئے اور وہ یہ پیچھے گیا جہاز، اور پھر اس کے بعد 1:41 پہ جو ہے سنا ٹائم 2 بیلسٹک میزائلز ور فائرڈ فرام ہوتی کنٹرول ایریاز۔ اب یہ غلط بات کر رہے ہیں، یہ اس علاقے میں ہوتیز نہیں ہیں، یمن کے جس علاقے سے فائر ہوئے ہیں وہاں پہ مطلب وہاں سے شاید راکٹس والی جگہ سے ہو، لیکن جو قدا کیسے بھاگ گئے اتر کے جہاز سے؟ لیکن عجیب و غریب سی بات ہے نا، کشتی میں بیٹھ کے کیا بات کر رہے ہیں، کشتی میں بیٹھ کے وہ بھاگ گئے وہاں سے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، 5 بندے جہاز میں چڑھے ہوئے تھے، وہ کشتی میں جہاز کو انہوں نے دیکھا تو 5 بندے کشتی میں بیٹھ کے بھاگ گئے، اور ان سے کہاں بھاگے بھائی؟ صومالیہ گئے، وہ کس طرف گئے؟ یمن کی طرف گئے، کہاں گئی کشتی؟ تو کشتی بھاگ گئی اور انہوں نے جہاز کو وہاں سے نکال لیا۔ تو یہ 2 اٹیکس ایک جمعے کو، اچھا میں اب یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ بات ہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر پریشر اتنا شدید ہے کہ اس کو کسی معاملے کی طرف لے کے جائیں۔ پریزیڈنٹ بائیڈن نے بات کی ہے پرائم منسٹر نتن یاہو سے، وائٹ ہاؤس کی جو پریس ریلیز ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو انہوں نے دوبارہ بات کی ہے ویکینڈ کے اوپر، اور بات اب یہ ہے کہ انڈر پریشر جو ہے وہ نتن یاہو ایک بہت شدید قسم کے پریشر میں دباؤ میں آ گئے ہیں، اور یہ میں اگر یہاں پہ آج کا ٹائمز، ظاہر ہے ٹائمز یہ جو 30 سلائڈ ہے یہ دنیا کا چند، یہ ٹائمز میں بات کروں برطانیہ انتہائی سنجیدہ، تو اس میں 30 سلائڈ وہ کہہ رہے ہیں یو ایس پریشرز نتن یاہو فار پوسٹ وار غزہ پلان، کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ سیکورٹی کنٹرول، لیکن بائیڈن ول ناٹ ایکسیپٹ ری آکوپیشن اور ڈسپلیسمنٹ آف پیلسٹینینز، تو یہ جو ہے یہ برطانیہ سے ٹائمز کہہ رہا ہے۔ اچھا ساتھ ہی اس کے جو ہے وہ یعنی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو جنگ کے لیے تیار ہیں، میں نے یہ کہہ دیا، میں نے وہ کہہ دیا، فلاں کہہ دیا، یعنی ابھی آپ اس کو یعنی وہ یہ نتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ابھی دوبارہ 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ بمباری شروع کر دوں۔ ادھر سے ان کا کہنا یہ ہے کہ جی امیر قطر جو درمیان میں ہیں اور مصر اور باقی دنیا درمیان میں، وہ کہہ رہے ہیں ایک تو یہ کہ بندے ابھی لوکیٹ نہیں ہو رہے، اور یہ انہوں نے فائنینشیل ٹائمز کو جو وزیر اعظم قطر ہیں، ناٹ امیر قطر، وزیر اعظم قطر جو ہیں، انہوں نے فائنینشیل ٹائمز سے جو بات کی ہے 22 سلائز کہ حماس مسٹ لوکیٹ ڈزنس مور ہاسٹیجز ٹو ایکسٹینڈ ٹرسٹ، ٹھیک ہے، یہ 22 سلائڈ، یعنی اس کو وہ، لیکن وہ ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کے پاس شاید نہیں ہے، لیکن امید یہ ہے کہ یہ ہو جائے گا، اس کو 1 دن کے لیے اس کو 10 لوگ چھوڑیں یا جو بھی چھوڑیں۔ دوسری تو یہ اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ جو دیکھیں اگر بحری جہاز نہیں ملے گا تو کہیں سے لوگ
مطلب میں یہ بات بالکل کہنا نہیں چاہتا، لوگ اغوا ہو جائیں گے کسی، وہ ایکچولی ہاسٹیج مزید لوگوں کو بنانا ہے، جو بظاہر بات ایسی نظر آ رہی ہے کہ یہ ہاسٹیج مزید لوگوں کو بنانا ہے، اسی لیے وہ جہاز، اسی لیے وہ جو ہے وہ اس میں مسافر ہوتے تو مسافروں سمیت وہ جہاز اغوا ہوتا، اور وہ جو ہے وہ مطلب یہ سمندر میں تو یہ معاملے آ گئے ہیں، دنیا بھر میں ایئرپورٹس پہ سیکیورٹی الرٹ ہے، اور یہ بات میں اس سے زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا کہ ٹھیک ہے نا، کہ یہ ہم نے 70 میں دیکھا ہوا ہے پہلے کہ معاملات کس طرف چلے جاتے ہیں، کہ ایک ساتھ ہوسٹیجز بہت سارے لوگ اگر بنانے ہوں تو کیا طریقہ ہوتا ہے۔ تو سمندر پہ تو یہ 2 اٹیک ہوئے ہیں، اس میں سپلائی چینز متاثر ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ ایک لمبا روٹ لیں گے، اور پھر ہر جہاز جو ہے اس کو وہ مطلب ان کو ایگزیکٹ پتہ ہے کہ جہاز کے پیچھے اس کی کس کی ملکیت ہے، کون سی آف شور کمپنیز کو لے کے چل رہی ہے۔ تو یہ سمندر میں یہ 2 واقعات ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد اور یہ ظاہر ہے کہ امریکن جہاز کے اوپر اٹیک ہونا، ظاہر ہے انہوں نے دور گرائے میزائل، لیکن جواب تو دے دیا نا کہ تم آئے تھے مدد کے لیے تو یہ 2 راکٹس ہماری طرف سے لو، اور امریکہ جواب نہیں دے سکا۔ اور اس کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیریا میں اور عراق میں امریکہ دوبارہ اپنے آپ کو انگیج کر رہا ہے، جو کہ غلط، مطلب ایک لا حاصل چیز ہے۔ یہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن کے ڈیسیجنز ہیں نا، بائیڈن انتظامیہ الیکشن ایئر داخل ہو گیا ہے، الیکشن ایئر میں، اور ان کی مطلب ایک 20 سال کی جنگ، جس میں پتہ نہیں کتنے ٹریلین ڈالرز اور کتنی انسانی جانیں، افغانستان، اور پھر اس کے بعد عراق، اور پھر اس کے بعد لیبیا، یعنی جنگیں چھیڑ کے امریکہ پتہ نہیں کیا، اور یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ان کو پریزیڈنٹ بائیڈن کو جنگیں ختم کرنی تھیں، یہ جنگیں مزید 2 چھیڑ کے یہاں سے، اور الیکشن ایئر میں جا رہے ہیں، اور ابھی سال رہتا ہے پورا، ٹھیک ہے نا، یوکرین کا کچھ سر پہ ہے نہ، یہ جو کچھ یہاں پہ جنگ بندی ہو بھی جائے گی، جو لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، بچوں کی، عورتوں کی، آدمیوں کی، ان کا کیا ہوگا؟ اور اس کا مطلب یہ 2 ریاستی فارمولہ انہی کا تھا نا، کیمپ ڈیوڈ کیا یہی تھا نا، اوسلو ایکارڈ، کیمپ ڈیوڈ میں آپ کو بھی کریں گے، ہم آپ کو بھی کریں گے، فلسطینی اتھارٹی بنا لو تھوڑے دنوں کے لیے، اس کے بعد ایک مستقل ریاست، یہی تھا نا، اسی پہ تو یہ کبھی انور سادات کے ساتھ کھڑے ہیں، کبھی یاسر عرفات، تو یہی تھا۔ تو مسئلہ یہ کہ یہی تو تھا نا کہ فلسطینی اتھارٹی چند سالوں میں ایک آزاد ریاست بن جائے گی، پھر وہاں سیٹلرز بیٹھنا شروع ہو گئے، وہ انتفاضہ کھڑی ہو گئی۔ تو بات یہ ساری کہ یہ ایک امریکنز نے ہی گارنٹی دی تھی، یہ گارنٹی امریکنز نے دی تھی کہ جی آپ تسلیم کریں، ان کے ساتھ صلح کر لیں، جارڈن کو اور ایجپٹ کو، اور اس کے نتیجے میں تھوڑے عرصے کے بعد فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ جو یاسر عرفات کے انڈر بن رہی ہے، یہ اس کو ہم یہ 2-3 سالوں میں ABC جو ایریاز ہیں غزہ کے، اور مطلب یہ اور ویسٹ بینک کے، یہ سارے آزاد ریاست ہو جائے گی آپ کی، 2 اسٹیٹ، یہ ان کا فارمولہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں سے شروع ہوا، اس کے بعد دنیا نے کہا ٹھیک ہے 2 ریاستی، اسلامی جہاد والے کہتے ہیں کہ صفحہ ہستی سے مٹا دو، اسلامی جہاد والے ایکسٹریم پہ جاتے ہیں، لیکن باقی لوگوں نے تو کہا کہ مان لو، چلیں آگے چلتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ وہ فلسطینی اتھارٹی تو ختم ہو گئی، اس میں تو ڈائلاگ تو حماس سے ہو رہا ہے، اور حماس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کے پاس انٹیل ہے، مکمل انٹیل ہے ان کے پاس، اور انٹیل سے مراد انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، ان کو پتہ ہے کون سے کہاں کیا سب کچھ۔ اسی دوران تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعا ہے کہ یہ آگے تھوڑا سا کھینچے، لیکن یہ کھینچے ابھی یہ آگے جائے گی، یہ کہانی ابھی آگے، یعنی یہ بھی آگے جائے گا معاملہ، یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ ہمارے ڈسکشن میں ویسے ہی رہے گا جیسے ہر تھوڑے دنوں کے بعد ہم دوبارہ لے آتے ہیں یوکرین کو، یورپ کو، باقی ملکوں کو۔ اسی دوران 2 باتیں ایسی ہیں جو اہم ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہ جو ڈیلیگیشن تھا سعودی عربیہ کا، یعنی سعودی عربیہ کے جس میں وزیر خارجہ فیصل بن فرحان، اور ساتھ ان کے جو ہے وہ ٹرکی کے، ساتھ جارڈن کے، ساتھ جو ہیں وہ ان کے مصر کے، عرب لیگ کے نمائندے، یہ سارے جنہوں نے اپنا دورہ شروع کیا تھا چائنا سے وہ رشیا آئے، رشیا سے وہ برطانیہ آئے، برطانیہ سے وہ فرانس گئے، تو اسپین میں ہیں، اور اسپین میں جو ان کی جہاں جو میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ایک اور فورم، دنیا میں بہت سارے فورمز بنے ہیں، تو ایک جگہ ایسی ہے جہاں بہت زیادہ، مطلب تاریخ میں شاید سب سے زیادہ جس جگہ جنگیں ہوئی ہیں، تاریخ میں بڑی جنگیں اگر آپ کہیں تاریخ میں، تو جس سمندر میں سب سے زیادہ جنگیں لڑی گئی ہیں شاید وہ یہ میڈیٹیرین سی ہے، ٹھیک ہے، یہ میڈیٹیرین سی ہے جہاں سے کہیں رومن سلطنت بھی لڑ رہی ہے، اور کہیں نیپولین بھی لڑ رہے ہیں، اور کہیں ورلڈ دونوں جنگیں بڑی جنگیں بھی یہاں پہ ہو رہی ہیں۔ تو میڈیٹیرین سی جو ہے اس کے حوالے سے ایک یونین بنی ہوئی ہے جس میں 43 کنٹریز ہیں۔ اچھا، اسرائیل اس میں نہیں بیٹھا آ کے، ٹھیک ہے، 43 کنٹریز ہیں، تو یہ آپ میڈیٹیرین سی درمیان میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے سارے ملک ہیں جو اس کے چاروں طرف ہیں، تو یہ سب کے پانی اور سب کی، یہ اس کا ساحل ہے، تو یہ اس کی جگہ ہے، تو یہ کہیں سائپرس کا اور ٹرکی کا تنازع چل رہا ہے، کہیں کسی کا، تو انہوں نے ایک میڈیٹیرین سی
کے حوالے سے ایک یونین بنی ہوئی ہے، صحیح، اور وہ جو یونین ہے اس کا اجلاس ہو رہا ہے اسپین میں، بارسلونا میں. تو وہ وہاں پر یہ ہے یونین فار دا میڈیٹیرین 8th ریجنل فورم ہو رہا ہے. تو وہاں پر یہ موجود ہیں سارے، اور وہاں پر وہ پورا میڈیٹیرین سی جو ہے، کیونکہ میڈیٹیرین سی ہی غزہ ہے، میڈیٹیرین سی ہی حیفا ہے، میڈیٹیرین سی ہی وہ ہے جو جہاں پر یہ سارے آپ سمجھ لیں کہ ادھر افریقہ ہے اور سامنے جو ہے وہ یورپ ہے، اور اس طرف اگر آپ سمندری حدود دیکھیں تو اس طرف آپ کو ایشیا نظر آتا ہے. تو یہ سارا جو ہے یہ وہاں پر بھی یہی بات ہوتی رہی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سائپرس بھی ادھر ہی ہے، یہ سارا ادھر ہی ہو رہا ہے نا، غزہ کے پانی اور سی یہ جو ریور ٹو سی اور یہ سارے جو باتیں چلی تو یہ بھی سارا ادھر ہی. تو وہاں پر وہ اپنی جگہ پہ فعال ہیں. اور ساتھ ہی جو چائنا ہے، چائنا کے وزیر خارجہ نیو یارک جا رہے ہیں. اچھا، چائنا کے وزیر خارجہ وانگ لی نیو یارک پہنچ رہے ہیں، یعنی ابھی رات کو شاید وہ آج فلائی کر جائیں گے. اور نیو یارک اس لیے پہنچ رہے ہیں کہ سیکورٹی کونسل کا جو اجلاس ہے اس کی اب صدارت چائنا کے پاس آ گئی. تو چائنا اس کی صدارت کرنے، اس صدارت وانگ لی خود کرنے نیو یارک پہنچ رہے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کا جو دورہ ہوا تھا، اس دورے کے بعد جو ہے وہ شی جن پنگ گئے تھے، اور وہ اس دورے سے پہلے وہ گئے تھے، تو بہت بڑی بات ہوئی تھی کہ جی وانگ لی نے دورہ کیا وہاں کا، چائنا امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر. تو وہ اب نیو یارک میں جا کے، اور وہ سیکورٹی کونسل. تو اب مجھے بتائیں کہ اگر وانگ لی وہاں بیٹھے ہیں، چائنا بیٹھا ہے، خود آئے نا وہاں پہ، تو مجھے بتائیں کہ وہاں پر کیا سیکریٹری بلنکن ویٹو کریں گے؟ نہیں. اس سے پہلے یہ معاملہ ان کو حل کرنا ہے. یہ پھر کھل کے ایک خرابی ہو جائے گی. یہ خود جا رہے ہیں، ان کو نمائندے نہیں ہیں، خود وزیر خارجہ وہاں پہنچ رہے ہیں نیو یارک. اور اس کا ہنگامی اجلاس بلایا ہے کس بات پہ؟ غزہ کے اوپر چائنا نے بلا لیا. اچھا، اور اس کے اوپر جو ہے یہ اس کا ہنگامی. دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو یہ سی او پی 28 کانفرنس آف پارٹیز، یہ 28واں اجلاس ہو رہا ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے. 2 ہفتے جاری رہے گا، دبئی میں شروع ہو رہا ہے، جس میں انڈین پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں، جس میں پرنس جو کنگ چارلز بھی آ رہے ہیں، جو پوپ بھی آ رہے ہیں، جس میں وہ سارے. تو اس سے پہلے یہ سارے، یہ 2 ہفتے جاری رہے گا 12 دسمبر تک دبئی میں. اس عالمی رہنما سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. تو یہ اس دوران ایسا کوئی واقعہ، ایک تو وہاں مسلسل اتنی آگ لگی ہے وہاں، اور ابھی تک لگی ہوئی ہے، کیونکہ حماس والے کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 دنوں میں انہوں نے تو اوپر تک جانے ہی نہیں دیا. یعنی جو غزہ کے امدادی کیمپس، جو شمالی غزہ کا علاقہ ہے، وہاں تو ابھی تک لاشیں پڑی ہوئی ہیں، زخمی پڑے ہوئے ہیں. تو لیکن ضروری ہے کہ اس کو آج ہی وقت ختم ہو رہا ہے چند گھنٹوں کے بعد، اور یہ اس کو آگے بڑھایا جائے اور اس کو مستقل ایک شکل دی جائے. اور اگر یہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے بات کی ہے نتن یاہو سے، تو میرا خیال سے اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اس کے دوبارہ آکوپیشن کی اجازت نہیں دیں گے، اگر یہ ٹائمز کی سٹوری ٹھیک ہے، اور نہ آکوپیشن کی اجازت دیں گے اور یہ کہ 2 اسٹیٹ فارمولا کی طرف آگے جائیں گے تو ہی سکون آئے گا. ورنہ یہ معاملات 24-48 گھنٹے اگر یہ کھنچ گئے نا آگے، تو یہ سمندر کی لینز کے بعد یہ مجھے ڈر ہے کہ یہ معاملات کہیں باقی جو فضائی رستے ہیں اور باقی وہ کہیں زد میں نہ آ جائیں. آلریڈی فلائٹس، میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ فلائٹس یوکرین کے اوپر سے جاتے ہوئے بھی وہاں بھی تیز ہو گیا معاملہ، اور یہاں پر بھی جو کہ راکٹس آ رہے ہیں اوپر سے، تو یہ فلائٹس جو ہیں یہ اپنے آپ کو کوشش کر رہی ہیں پیسنجر فلائٹس کی، یورپ کی بھی فلائٹس اور ادھر سے بھی. یہ ذرا اپنے آپ کو آگے پیچھے رکھیں. آپ کو کریں سے ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ بندی ہو بھی جاتی ہے تو بھی یہ جنگ چلے گی؟ جی، یہ جنگ چلے گی لمبی. یہ معاملہ ابھی یہاں نہیں ختم ہونے جا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امریکہ کہیں بیچ درمیان میں، دیکھیں نا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک ایسے وقت میں جنگ چھیڑ دی ہے جب بالکل آپ سمجھیں کہ امریکنز کا کوئی موڈ ہی نہیں، مطلب ایک طرف ان کا بالکل یہ موڈ نہیں کہ چائنا کے ساتھ معاملات بہتر ہوں، ٹریڈ کے اوپر بات چیت آگے چلے، یہ لینز کو لے رہے ہیں شپنگ. مجھے یہ جو جہازوں کی اور شپنگ لین کے حوالے سے ایک اور خیال آیا درمیان میں. ایلون مسک دورہ کر رہے ہیں اسرائیل کا، ان کی نتن یاہو سے ملاقات ہوئی ہے آج. انہوں نے کافی زیادہ شروع کے دنوں میں یہ بات کی تھی جس پہ کافی مختلف حکومتیں، ظاہر ہے کہ وہ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، پہلے شروع میں انہوں نے کہا تھا میں غزہ کے لوگوں کو جو ہے وہ انٹرنیٹ کی سروسز دوں گا. اسٹار لنک ان کے پاس، ظاہر ہے کہ وہ جو سیٹلائٹ بیس، یہ ہمارے پاس جو انٹرنیٹ آ رہا ہے، یہ جو انٹرنیٹ ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں عام اپنے ٹیلی فونس پہ، جو بھی ہمارے پاس ہو، تو یہ تو کنیکٹ ہے نا ہمارے اس علاقے کا جو بھی پول یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ پولز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ پولز کے ساتھ پہ سگنل آ رہا ہوتا ہے، اور سگنل جو ہے یہ پول سے آ رہا ہوتا ہے، اور پول الٹیمیٹلی پھر یہ کسی فائبر کے تھرو
یہ چاہے وہ زمین پہ چلے یا سمندروں کے نیچے چلے. پہلے کافی سے بات کر چکا ہوں میں. تو لیکن یہ جو جو اسٹار لنک ہیں اور بھی آ گئے ہیں ایک دو, لیکن اسٹار لنک اس میں سب سے پہلے جو ایلان مسک کی جو وہ یہ سیٹلائٹ سے انٹرنیٹ پرووائڈ کرتے ہیں. یعنی سیٹلائٹ سے مطلب یہ ہے کہ اگر زمین کے اوپر کوئی نہ بھی ہو, کوئی سروسز نہ ہوں, لوکل ٹیلی کام سروسز, تو سیٹلائٹ جو ہے وہ ٹیلی فون کو جو ہے وہ سگنل دے گا. اور اچھا پہلے یہ تھا کہ وہ ایک پراپر جب انہوں نے لانچ کیا تھا تو اس وقت یہ تھا کہ وہ پورا ایک ٹرانسیور ہوگا زمین پہ, اس میں سے وہ کس طرح سے میکینزم ہوگا. لیکن اب وہ لیٹسٹ تو یہ ہے شاید کہ وہ انہوں نے کوئی اپلیکیشن بھی لانچ کر دی ہے کہ ٹیلی فون کے اینڈرائڈس پہ اب آئی اس کے اوپر سمپلی ایک اپلیکیشن ہو اور وہ ٹیلی فون کو آپ تھوڑا سا ایسے کر کے دیکھیں تو جو لوور آربٹ ہے, جو لوور ارتھ آربٹ ہے, اس میں یہ جو ہے یہ ان کے بہت بڑی تعبیر ہے. میں 42,000 چھوڑوں گا اگلے چند سالوں تک سیٹلائٹ جو ہیں. اور جب یہ اسٹارٹ انہوں نے کیا تھا 2019-20 میں, تو اس وقت یہ تھا کہ دنیا کی ان جگہوں پہ جہاں پر موجود نہیں ہے سیٹلائٹ کی سروسز تو وہاں پر, لیکن اس کی امپورٹنس اور بہت زیادہ آ گئی سامنے. مثال کے طور پہ جو یوکرین کی جنگ ہو اسی بیس پہ رہی ہے, کیونکہ وہاں تو سیٹلائٹ ظاہر ہے کہ ادھر کا سیٹلائٹ ادھر کام نہیں کر رہا. جب جنگ ہو رہی ہے تو پتہ چلا کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ نیچے اب یہ جتنے دنیا میں لوگ موجود ہیں, شاید آنے والے کچھ دنوں میں یہ کچھ مہینوں یا سالوں میں دنیا چلی جائے سیٹلائٹ بیسڈ جو بھی انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں ان کی طرف. کیونکہ یہاں پر یہ بھی تو خطرہ ہے نا کہ یہ فائبرز کیونکہ سمندروں کے نیچے جا رہے ہیں, تو پتہ چلا کہ کسی نے, یعنی ہم سب ڈپینڈنٹ ہیں ان فائبرز کے جو کہ جال بچے ہوئے ہیں. کسی جگہ کوئی تباہ ہو گیا, کوئی زلزلہ آ گیا, کوئی سونامی, تو وہ پتہ چلا انٹرنیٹ کنیکشن اگر 2-3 گھنٹے بھی اوپر نیچے ہوا تو وہ دنیا تو ساری اس کی کنیکٹیوٹی خراب ہوتی ہے. تو یہ ایلان مسک نے آج وہاں غالباً یہ بات کی ہے کہ جی میں اچھا انہوں نے کہا, اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ ایلان مسک نے ہمیں یقین دلایا کہ جو بھی میں کروں گا اسرائیل کی منظوری سے کروں گا, اسرائیلی حکومت کی منظوری سے. اب اسرائیل اتنا پریشر میں ہے کہ وہ ظاہر سی باتیں وہاں اندر ڈاکٹرز دنیا بھر کے امدادی جو لوگ ہیں. اچھا قطر کے وزیر بھی اندر غزہ ہو کر آ گئے ہیں اس دوران. قطر کئی ملکوں کے جو سفیر اور ان کے جو وزراء ہیں وہ اندر غزہ گئے ہیں اس پورے عرصے میں, وہ ملے ہیں, جا کے ہاسپٹلس کا خود دورہ کیا ہے, دیکھا ہے. تو یہ اب یہ جنگ یہ معاملہ چلے گا. اور اس کے ساتھ میں نے آپ سے کہا نا کہ چائنا درمیان میں چائنا سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کو ہیڈ کرنے کے لیے ان کے وزیر خارجہ کا نیو یارک آنا. ابھی تو گئے تھے وہ نیو یارک سے سیدھا, آپ کو پتا ہے وہ زیادہ ادھر ادھر نہیں کہ واشنگٹن پہنچ جائیں, تو نہیں وہ آرام سے کر کے اور واپس, اور صرف غزہ کے ایشو پہ. تو بات یہ ساری کہ یہ اب اچھا یہ آنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا, آنے سے پہلے وہاں بیجنگ میں ان کی ملاقات کس سے ہوئی ہے. ان کی ملاقات آپ ذرا ذہن میں تصور کریں, ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر خارجہ آسٹریلیا اور وزیر خارجہ ساؤتھ کوریا, ٹھیک ہے, نارتھ کوریا پہلے سے ان کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا. تو ساؤتھ کوریا اور وزیر خارجہ جاپان, جو کہ یعنی سی آف جاپان اور لڑائی اور امریکہ اور پورا اور ساؤتھ. اور آنے والے دنوں میں اس کی جو خبر آئی ہے وہاں سے, تو میں اس سے خبر ظاہر ہے کہ ان کے سرکاری میڈیا کی طرف سے یہ خبر آئی ہے, تو یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو یہ جو CGTN دے رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جی آنے والے دنوں میں ملاقات ممکن ہے. کس کی ملاقات ممکن ہے؟ لیڈرز کی. باقی یہ ان ملکوں کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں. یہ گلوبل ٹائمز کو دکھا سکتے ہیں کہ جاپان اسٹیبلٹی ٹو دی ریجن, وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے یہ ایک ملاقات بھی ہو سکتی ہے اور ہائی لیول میٹنگز شروع ہو سکتی ہیں تینوں ملکوں پہ غور کریں, ساؤتھ کوریا, جاپان اور چائنا. یعنی ساؤتھ کوریا, جاپان, چائنا کے سربراہان کے درمیان نیا فورم بننے جا رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس میں کوارڈ کدھر ہے, اس میں وہ آکسس کدھر ہے, اس میں مطلب کہاں ہے سارا. تو دیکھیں یہ تبدیل ہوتی دنیا میں اپنی معیشت پہ, اپنی ٹریڈ کے اوپر اور اپنے تعلقات پہ کوئی اس طرح کی جنگوں میں نہیں جائے گا. یوکرین کی جنگ میں ان کو کہا تو جی وہ پتہ چلا اب یوکرین کو بھولے ہوئے ہیں, تو ادھر پتہ چلا تو ادھر. اور یورپ پوری کوشش کر رہا ہے. اب دیکھیں نا یورپ کا موڈ, جو میں اس دن بات کر رہا تھا کہ اسٹریٹ جو ہے, اب دیکھیں نا اسٹریٹ اس لیے عام ہو گئی ہے. میں جو اپنا پوائنٹ ریز کر رہا تھا کل و پرسوں کی نشست میں, کہ بڑی جنگیں ہوتی تھیں نا پہلے, تو ہوتے تو بادشاہ سلامت, سپہ سالار, وہ پیچھے اشارہ کیا, وہ پورا شہر رک گیا, آگے سپہ سالار ہے, بادشاہ کھڑا ہے. یہ دوسری جنگ عظیم تک بھی ایسے ہی ہوتا رہا. یہ اس کے بعد بھی جنگوں میں ایسے ہی ہوا نا. مطلب ہے کہ وہ کسی ملک کا صدر ہے, کسی ملک کا وزیر اعظم ہے, کسی جناب سرنڈر ڈاکومنٹ, بادشاہ ہے, سرنڈر ہوا, جو کچھ ہوا, تو آپ کو پتا ہوتا. ابھی جو اسٹریٹ پاور ہے, یعنی پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ جی وہ بادشاہ, دو ملکوں کی لڑائی ہوئی ہے تو راجا مہاراجا بادشاہ کوئی وہ آگے کھڑے ہوئے ہیں, تو پیچھے سے اپنی پبلک ٹھڈے مار رہی ہے, سڑکوں پہ نکلے ہوئے لوگ,
تو وہ مطلب ہے کہ آگے جائے اور لڑے یا پیچھے لڑے. تو یہ جو پھنس گئے ہیں نا اس طرح کے, وہ یہ جو میں اسٹریٹ کی بات کر رہا تھا نا کہ سڑک پہلے کی جنگوں میں سڑک اتنی اہم نہیں ہوتی تھی, بغاوت ہو کے جو بھی ہونا تھا وہ الگ قصہ ہے کہ انقلاب فرانس آ گیا یا سوری روس کے اندر آ گیا یا ادھر سے آٹومنس کا کیا حال تھا, پہلے وہ الگ کہانی. لیکن ایسا تو کبھی بھی نا ڈاکومنٹ پہ تو سائن کسی نے کیا ہے نا, تو اب لیکن اس سڑک پہ اتنا پریشر ہے کہ اس پریشر کے سامنے یہ تو بھی اچھا امریکہ نے وہ پکڑ لیا اس بندے کو جس نے وہ 3 فلسطینی پہنا ہوا تھا تو ان پہ اٹیک کیا تھا, تو وہ اس بندے کو اریسٹ کر لیا. لیکن یہ دنیا جہاں جا رہی ہے میرا خیال ہے اس وقت جنگوں سے تو نکلنا چاہیے, اس وقت جنگوں سے تو نکلنا چاہیے, جتنا زیادہ آپ نکل سکتے ہیں جنگوں سے نکلیں, اور اتنا زیادہ آپ بات کریں اس کی کہ ترقی کیسے کرنی ہے اور معیشت آگے کیسے, کیونکہ یہ تو آپ اس طرح تو چل نہیں سکتی نا دنیا کے, آپ اتنا ظلم دیکھیں اپنے سامنے. اور سعودی عربیہ ڈیمانڈ کیا آئی ہے آج, اسرائیل بھی جنگی جرائم کا مقدمہ کرائے, جنگی جرائم کا مقدمہ, یہ ڈیمانڈ سعودی عربیہ. تو یہ ترکی پہلے سے, ایران پہلے سے, پاکستان ساتھ, پورا ایک بلاک ہے جس میں مغربی ممالک بھی ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے سمیرہ سلیم کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد. جی ڈاکٹر صاحب, اپنے دوستوں رشتہ داروں کو دنوا کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.